सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जो कौमें अदल पे नहीं चलती, इंसाफ पे नहीं चलती, उन कौमों की ना तो दुनिया में इज्जत होती है और ना ही वो आपस में एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते। कभी मज़हब का नाम लेकर, कभी आशिक़ रसूल बनकर, कभी ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन में शुमार अपने आप को करने के बावजूद जब तक आप अदल और इंसाफ से सिस्टम को नहीं चलाते, आप जितना मर्जी कहते रहें कि हम बड़े नेक हैं, हम बड़े पाक हैं और बड़े मोमन हैं हम, आप दाढ़ी भी रख लें, आप जो मर्जी कर लें, आप कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, लेकिन जो सामने आ रहा होता नज़र आ रहा होता है वो पूरी दुनिया देख रही होती है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो कल इलेक्शन हुए उसके बारे में बताया कि मुकम्मल धांधली हुई है और पाकिस्तान की मीडिया भी इसी तरह बताती है। वहाँ पे जो वीडियो सामने आई, किसी में एक मौलाना साहब है, उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है और चेहरे से नज़र आ रहा है कि ये ख़त्म नबूवत के लिए रात दिन बड़ी मेहनत करते हैं। वो वहाँ से पता नहीं एक बोरी में पेपर लेके भाग रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए साथ पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे मीडिया पहुँच गई, उन्होंने वीडियो बना ली, फिर वो मुँह छुपाते फिरे। अगर तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, फिर आपको मुँह छुपाने की क्या ज़रूरत थी? और जो आपसे करवा रहे थे, उनका पर भी कल की ये मीडिया पे लान-तान पड़ रही है। वो मुख्तलिफ़ तस्वीरें लगाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हुई हैं। एक ख़तून को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और पूरे मुल्क की सलामती को दाँव पे लगाया गया। ये जो कुछ कल हुआ, पैसा भी खर्च किया, नताइज का तो सबको पता था कि जो आने हैं, वो सबके इल्म में थे। जो धांधली का वहाँ पे मियार देखा गया, वो पिछले जो इलेक्शन से उससे भी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे जो मजाक उड़ाया वो एक अलग है। उन्होंने कहा जनाब जो इलेक्शन चोरी करने वाला दस्ता है वो इस वक्त फिर ऊपर पाक फौज की तस्वीरें लगी हुई थी। आज से पहले ये जो पिछले इलेक्शन गए हैं या इससे पहले फौज दखल अंदाजी तो करती रही, मगर इस तरह उनकी जो वर्दी थी और जिसके वर्दी के सहारे वो ये सारा कुछ करते हैं, वो लोगों के सामने शायद नहीं आया था, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता चल गया। मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे वो आपको बता रहा हूँ और बताया ये जाएगा कि ये जनाब बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन हुए। ये हालात मुल्क के हो चुके हैं। एक शहर एक इलाके के आप इलेक्शन नहीं करवा सकते साफ़ और शफ़ाफ़, और दावे वहाँ पे ये होते हैं कि हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, हम इस्लाम की जंग लड़ेंगे, हम इस्लाम के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप देखते हैं कि अदालतें हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सॉरी ये आसिम मुनीर, ये उनके गले में रस्सी डाल के खींच रहा है। आज पूरी दुनिया में ये तमाशा देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे हमारा, लेकिन जो लोग ये करवा रहे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा। आप बोर्ड पे तस्वीरें देखेंगे, वहाँ पे जो लोग इलेक्शन जीते हैं उनकी शक्लें बता रही हैं कि ये चेहरे से ही चोर नज़र आ रहे हैं। पता चल रहा है कि इन्होंने 2 नंबरी के ज़रिए सिस्टम को चलाने की कोशिश की हुई है और एक बंदा भी जो पार्लियामेंट में आप देखते हैं वो ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी ज़बान और जो वो कह रहा है बात वो साथ दे रही है। झूठ, फ़रेब, दगाबाजी और एक दूसरे की कमज़ोरियों पे नज़र डालते हैं। अपने गिरेबान में कोई नहीं देखता कि मैंने ये सीट किस तरह हासिल की है। और हमारे जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही शर्म उतार दी। उनको तो समझ नहीं आ रही। आप चले जाएँ यहाँ किसी शहर में पाकिस्तान के, बड़े लाहौर, पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारी फ़ौज के जर्नैलों की तस्वीरें शरीफ ख़ानदान के साथ लगी हुई। कभी आपने ये दिन देखे थे? कभी ये हालात देखे थे? तो मैं अपने चीफ ऑफ अपने फील्ड मार्शल साहब को गुज़ारिश करूँगा कि देखें, जब आपने चले जाना 10 साल रहें, 5 साल रहें, ये गौर करें कि लोग आपको किस तरह याद करें। आज जो भी लोग, अगर आप जनरल याहिया की बात कर लें, तो उसको किन अल्फाज में याद करते हैं, या
آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو میرا وقت ہے وہ گزر جائے، جس طرح مرضی میں ظلم کروں، جو مرضی میں کرتا رہوں، اس کے بعد اگر میں چلا بھی جاؤں گا، لیکن آپ کی نسل کو کس طرح لوگ یاد رکھیں؟ آپ نے جو مقام پاکستان کو دیا، جو یہ دور چل رہا ہے پاکستان کا، اور اس میں سارا فوج پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عام فوجی کی بات نہیں ہم کر رہے، جو چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ پورا ملک کھیل رہا ہے، اور جو اس کو کھلا رہی ہے، وہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمیشہ ہماری یہ گورنمنٹ رہے گی، ہمیشہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جو قرآن آپ پڑھ کے سناتے ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سے پہلے ایسی قومیں تباہ کر دی گئی جو عدل و انصاف نہیں کرتی۔ کبھی وہاں پہ بھی نظر ڈال لیں۔ ابھی یہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ تشدد کے جو واقعات ہوئے، لوگوں کو مارا گیا، اور بعد میں بتایا گیا کہ یہ سارا پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ پولیس جس طرح وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پہنچی ہوئی تھی، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنے پرامن لوگ ہیں ہم، کتنے ہمارے اوپر جو لوگ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے تربیت کے جو کام کیے ہوئے ہیں، ہمارے دماغوں میں کس طرح گھوم رہے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ایک الیکشن ہم عدل و انصاف کے ساتھ بھی نہیں کروا سکتے، پرامن بھی نہیں کروا سکتے۔ مقدمے بنے دہشت گردی کے، کسی کے اوپر کوئی، کسی کے اوپر کوئی، اور پھر جو عدالتوں میں منڈی چلے گی وہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا رہے۔ لیکن دعوے ہمارے یہ ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ ایسے مقابلہ کریں گے کہ اس کو نیست و نابود کر دیں۔ آپس میں ہماری یہ حالت ہے کہ اکٹھے ہم آرام سے، کل ویڈیوز بھی دیکھنے میں آئی جس طرح پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو باہر نکالا گیا، اور پھر الیکشن چوری کرنے کا مکمل جو پہلا پروگرام تھا اس پر عمل کیا گیا۔ ہر چیز واضح نظر آ رہی سوشل میڈیا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہاں پہ جن کے سسٹم میں ملک چل رہا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد یا 2-3 دن بعد قوم کو مبارکباد دیں گے کہ بڑے پرامن طریقے کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے صاف اور شفاف ہوئے۔ الیکشن کمیشن بھی اسی طرح کے بیانات جاری کرے گا۔ عدل و انصاف کا جنازہ جو نکلا ہے، پوری دنیا نے دیکھا، پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ وہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح ختم نبوت کے مجاہدین وہاں سے پیپر لے کے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو اس وقت یہ یاد نہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غیر اسلامی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، اور آئین کا دور 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 تک تعلق نہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا فضل الرحمان بھی بڑا جوش میں آیا ہوا تھا، اور یہ وہ منافق آدمی ہے جس کی وجہ سے آج عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہو گئی، عدالتوں کا سسٹم بے بس ہو گیا، اور اب آ کے اس کو آئین اور قانون یاد آ گیا۔ اس طرح کے منافقین جب تک پاکستان میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی ادارے میں بھی بیٹھے ہوئے، اس وقت آپ پاکستان کی حالت درست نہیں دیکھ سکتے، نہ پاکستانی قوم کی حالت ٹھیک ہو سکتی۔ لوگوں کو اسی طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جرمنی الیکشن کی، اور میں نے بھی وہاں پہ ووٹ ڈالا تھا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہاں الیکشن ہو رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کوئی یہاں پہ ووٹنگ ہو رہی۔ لوگ پرامن طریقے کے ساتھ آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ آتے تھے، ووٹ کاسٹ کر کے، جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اخلاقی طور پہ۔ مجھے ایک پولیس والا بھی وہاں پہ نظر نہیں آیا، مجھے کوئی ایسا بندہ یا ایسی گاڑی پولیس کی نظر نہیں آئی جو وہاں پہ کنٹرول کر رہی۔ ہماری طرح نہیں، بختر بنگ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، فوج کی گاڑیاں لگی ہوئی ہے، پولیس کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارا ملک اسلام کا قلعہ، اور یہ جو ہے یہ جناب مسلمان نہیں۔ اندازہ لگا لے یہاں سے اپنی حالت کا۔ اگر کسی کو شرم آئے تو کامنٹس میں لکھیے گا، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو آتی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب تک آپ کو شرم نہیں آئے گی، جب تک آپ کو سوچ یہ مجبور نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر ملامت نہیں کریں گے، آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ برائی کو اچھائی سمجھتے رہیں گے، اور قوم کی حالت یہی ہے، ان کو جو بھی برائی نظر آتی ہے وہ سمجھتے یہی اچھائی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ اسلام ہے۔ اب آ کے وہ قرآن مجید کی حدیثیں پیش کی جائیں گی، اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا۔ ندی چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کہیں پہ بھی سفر کرنے کا پروگرام بنتا ہے
تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. ابھی کل پاکستان میں کیا ہوا اس پر بات کریں گے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں تاکہ آپ لوگ احتیاط کریں. کل جناب پاکستان ہوا یہ کہ ایف آئی اے نے لوگوں کو جب چیک کیا تو 4 بھائی پکڑے گئے. کبھی بھی وہ بھی کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا کہ 4 بھائی اکٹھے جو ہیں وہ گرفتار ہوں. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، اور یہ جعلی ویزے، ان کے پاس ویزے بھی جعلی، اور 2 نمبر طریقے کے ساتھ یہ پاکستان سے نکلنا چاہ رہے، اور پھر یہ آگے ایف آئی آر لو کے ہاتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے لائن سیدھی کی ہوتی ہے، تھوڑا سا میں بتا بھی دیتا ہوں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں کوئی سینئر آفیسر آ گیا، اس نے ڈیوٹی چینج کر دی. اول تو وہ کام اس طرح کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی جب وہ قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو تو پھر اس طرح کا کام ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پیسے ویسے تو اوپر تک جاتے ہیں جو بھی ایف آئی والے لیتے ہیں، اور کئی جگہ ایجنٹ جو ہیں وہ چلاکی کرتے ہیں، وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جو بھی چیزیں ہیں غیر قانونی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. اب یہ جیل میں ہیں 4 بھائی، ان کو جناب سہانے خواب دکھائے گئے، اور 4 بندوں کے 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ وصول کیا گیا ہوگا کم از کم. جو حالات جا رہے ہو سکتے اس سے بھی زیادہ ہوں. اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب یورپ میں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، یا امریکہ کینیڈا، کیا پلاننگ تھی ان کی یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گی. وہاں پہ بہت خوبصورت زندگی ہے، سہانی زندگی ہے، اور چاندنی راتیں ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چاندنی راتیں اب جیل میں گزارنی پڑیں گی، اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے. میں آئے دن آپ لوگوں کی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ جو بھی غیر قانونی طور پر پاکستان سے لوگ نکلتے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے. اور پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں جو حالات ہے، ہر چیز تو وہاں بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں بھی زندہ رہنا نہیں چاہتے، وہاں بھی مشکلات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیل میں چلے جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط طریقے کے ساتھ پاکستان چھوڑنے کی کوشش کریں اور پھر کٹھی 4 پتہ نہیں سارا کچھ ہی بیچ کے آگے. وہ بیوقوف ہو، پہلے بندہ ایک جاتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرا جاتا ہے، پھر چوتھا جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک دم ہی سب کے سب جتنے بھی تھے پیسے بھی دے دیے، اور ساری ٹیم ہی جیل میں چلی گئی. یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں، اور جو ان کو مشورے دیتے ہیں اور جو ان کو استعمال کرتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایجنٹوں کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ 1 جانا یا 2 جانا یا 3 جانا یا 4 جانا، جتنے بھی آپ لوگ ہیں ان کو جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ پہنچ جائیں گے، اور وہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پہنچتے، پہنچ بھی جاتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. اور اب یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جو ہر پروگرام میں توجہ دلاتا ہوں کہ یورپ کے وہ والے حالات نہیں رہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یورپ میں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ یہ لوگ خود تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کس طرح سنبھالیں. یہاں پہ جرمنی ہے، یہاں انگلینڈ ہے، یہاں سے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں. اور جرمنی میں جو غیر قانونی طور پر پکڑا جائے گا اسے 2 سال جیل، یورپ پورے میں اسے 2 سال جیل میں بھی رہنا پڑے گا. تو جناب اپنے پیسے ضائع نہ کریں، ان ایجنٹوں سے بچیں. جو اس طرح کی زندگی وہاں پہ گزر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اصلی ویزے آپ کے ہوں، جعلی ویزے پہ نہ آئے، اصلی ویزے ہوں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ پیسے بھی خریدتے ہیں اور اس کے بعد جیل میں بھی جاتے ہیں، اور اس طرح کی واردات روزانہ ہو رہی ہیں. بہت تیزی آ گئی یہ ایسی وارداتوں میں، کیونکہ اب اگر پلین پہ آپ بیٹھنے لگے ہیں تو وہ بھی چیک کرتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، جہاں سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو غیر قانونی طور پہ ہماری بدقسمتی ہے ملک کی. میں دیکھتا ہوں کبھی آپ نے سنا کوئی یورپین غیر قانونی طور پر یہ جو جرمن ہے یا انگلینڈ کے ہیں پکڑے گئے ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک بنائے ہیں. یہ
یہاں بھی عزت سے رہتے ہیں، ٹریول بھی عزت سے کرتے ہیں، زندگی بھی عزت سے گزارتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہمارے حکمران ویسے کے، ہمارا سسٹم ویسے کا، اور آئے دن جس طرح پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور لوگ جتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں۔ اور یہاں پہ آپ قصوروار کس کو کہیں گے؟ کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اچھی زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے، باہر جا کے وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو بلا لیں گے۔ اور جتنے لوگ یہ آتے ہیں ان میں اکثر جو ہے جائیداد بیچ دیتے ہیں، اکثر زمینیں بیچ دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ اس نے اب 1.5 کروڑ روپیہ تو انہوں نے دیا ہوگا جو لوگ بھی یہاں پہ آنا چاہ رہے تھے یورپ میں، مگر پوری ٹیم جو ہے اب کتنی سزا بھگتے گی، کیا کیا باقی بچا ہوگا وہ بیچ کر اب عدالتوں کے خرچے، پولیس کے خرچے، FIA کو خوش کرنا، ہر ایک کو خوش کرنا، اور اسی چکر میں پھر اب ان کی زندگی گزر جائے گی۔ یورپ میں بہت ٹائٹ حالات ہو گئے، پولیس ہر جگہ پہ چیکنگ کرتی ہے، اور جرمنی میں اب مجھے اطلاع ملی ہے بارڈر پولیس جو ہے وہ گاڑیاں چیک کرتی ہیں، بسیں چیک کرتی ہیں، ایک ایک پاسپورٹ چیک کرتی ہے، پھر ان کو اسکین کر کے ان کی تصویریں اندر سے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ تو پیسے لگا کے یہاں آ کے ایجنٹوں کی باتوں میں آ کے آپ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، زندگی بھی برباد کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں پھر جس طرح ابھی یہ 4 جیل میں چلے گئے، پیچھے جو فیملیاں ہوں گی ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو لمبا میں یہاں پہ آپ کو میسج نہیں دینا چاہ رہا، میرا تھوڑی دیر تک پلین ہے، میں نے کہا چلو اس سے فائدہ اٹھائیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام تو ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، آپ کو یہ تو علم ہے کہیں پہ بھی ہے۔ تو جناب دیکھتے ہیں اگلا پروگرام بڑا زبردست آ رہا ہے، وہ بھی مس نہیں، کوئی ہمارے سارے پروگرام اچھے ہوتے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جس کو حسد کی بیماری ہوتی ہے، مگر خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم غصہ نہیں کرتے، بیوقوف جاہلوں کی بات کا ہم غصہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ کرتے کہ ان کے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کامنٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی کو میرا حال کسی کی نظر پڑنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارے جو محنت کرتے رہتے ہیں ان کی محنت جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھے اچھے کامنٹس کیا کرے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جتنی محنت سے ہم آپ لوگوں کے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں اور جس طرح آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور جس طرح کے نظارے آپ کو دکھاتے ہیں، کبھی کہیں سے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں سے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اچھے اچھے کامنٹس کریں، اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو حسد نہ کیا کرے، اگر آپ اتنے ماہر ہیں تو اپنا یار ایک چینل بنا لیں، تو وہاں پہ لوگوں کو بتائیں جا کے، پھر پتہ چلے کہ کیا بھاؤ دکھتی ہے۔ کیونکہ باہر بیٹھ کے میدان میں یا گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر تو آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو میدان میں آ کے کر سکتے ہیں۔ جب کھلاڑی میدان میں آتے ہیں تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے۔ اور مجھے کل ہی میرے ایک دوست ملے، میں ایک جگہ پہ گیا، اچانک ہی ان سے ملاقات ہوگی، تو وہ کہنے لگے یار جتنی محنت آپ کی چینل پہ کی جاتی ہے میں حیران ہوں، کہتے ہر ٹاپک پہ آپ بات کرتے ہیں، ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے چینل سے۔ تو وہ تعریف کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو ہمیں اکا دکا مل جاتی ہے، جو پریشان بھی کرتے ہیں، مگر پریشان ہونے والے نہیں، نہ تو یہ چینل بند ہونے والا اور نہ ہی اللہ کے فضل سے ہم گھبرانے والے ہیں۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں کہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن جو بھی پروگرام ہو اس سے آگے بھیجا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں۔ چلیں اجازت دیں، جڑے رہیں ہمارے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین عید کے چند دن رہ گئے ہیں اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کسی جگہ پہ حلف نامے لکھوائے جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو لاکھوں روپے جرمانہ ہوگا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت پاکستان میں، وہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا چل رہا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں سر کیا ہو گیا یہاں پہ۔ عید کی جو رونقیں ہیں وہ میرے لگ رہا ہے کام میں زیادہ اسی پہ توجہ دی جا رہی ہے۔
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त तक पूरे मुल्क में बस एक ही मसला चल रहा है कि तमाम कस्बों, यूनियन कौंसिलों, थानों, इलाकों और डिस्ट्रिक्ट बार्स में और बड़े शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को बस एक ही दरखास्त दी जा रही है कि किसी न किसी तरीके से कादियानी कम्युनिटी ईद की नमाज ना अदा कर ले, हमारे इस्लाम को खतरा ना हो जाए, या जो है हम ये जो कादियानी कम्युनिटी है ये कुर्बानी ना कर ले। तो सारा जो फोकस है इस वक्त तक जो है वो इसी बात के ऊपर है कि जी सब जो है वो दरखास्तें जमा कराएं, पुलिस को पाबंद करें, कोशिश करें। तो उसी चीज का एक शाखसाना है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड और बयान हल्फी और ये जो क्या कहते हैं हैंड आउट है वो लिखवाए गए हैं। किसी का नाम उन्होंने रख दिया मुचलका जो नेक चन्नी रख दिया, किसी का नाम श्योरिटी बॉन्ड रख दिया, किसी का नाम बयान हल्फी रख दिया, किसी का उन्होंने वो रख दिया कि तहरीर बनाए जरे जमानत कार्रवाई। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है कार्रवाइयां चल रही थी। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हाँ बता जी, देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ बताइए है। जरा, बताइए हमारे देखने वालों को पता चले कि लिखा क्या है। जी बिल्कुल, जो पुलिस की तरफ से जो एक परफॉर्मा बनाया गया है कादियानी कम्युनिटी के लिए, उस पर लिखा हुआ है कि मुचलका जाती नेक चलनी। उस पर लिखा है मैं मुसम्मी, जो बंदा होगा वो अपना नाम, अपने वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, घर का एड्रेस, थाना और तहसील लिखने के बाद उसके आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि तहरीर हाजा इकरार करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक ना तो इसकी नमाज अदा करूंगा और ना ही कुर्बानी करूंगा। कानून वाला के तहत हस्ब ज़ैल अहकामात की तामीर का पाबंद होऊंगा और अगर मैं किसी भी किस्म की कोई कोताही करूंगा तो मैं उसका खुद जिम्मेदार होऊंगा। इस परफॉर्मे के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, पहले इस परफॉर्मे को सामने रखकर पुलिस की तरफ से मुतलका थाने को दिया गया और वहां पे सर्कल में जितने थाने थे उसको दिया गया। बाद में इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई और वो ये थी कि अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोताही करूंगा तो मबलग 5 लाख रुपए बतौर तावान हर्जाना हुकूमत पंजाब पाकिस्तान के खजाने में दाखिल कराऊंगा, जिसमें मेरा कोई उज़र ना होगा। अच्छा सर, कई ऐसे लेटर इस जी वक्त मीडिया पे भी चल रहे हैं, आपके पास भी हैं, और पुलिस की तरफ से भी बकायदा तौर पर ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जी, पुलिस ने जो है यहाँ पर चकवाल के इलाके में, कलर कहार के इलाके में श्योरिटी बॉन्ड के नाम से जो है वो पुल करवाए हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक पढ़ के सुना जी देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुसम्मी नाम नाम लिख के तहसील आगे शनाख्त का लिखा है कि हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं अहमदिया मसलक के नुमाइंदगान में से हूँ और जिम्मेदारी उठाता हूँ कि अहमदिया मसलक आईन पाकिस्तान बाशमूल तरमीम की मुकम्मल पासदारी करूंगा और कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जिससे इलाके का अमन खराब हो, और इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करवाता हूँ कि अहमदिया मसलक की जानब से कोई ऐसा फेल ना होगा जिससे नक्शे अमन पैदा हो। श्योरिटी बॉन्ड लिख कर दे दिया है ताकि सनद रहे। नीचे उनका नाम है, साइन है, शनाख्ती कार्ड नंबर है और उनका मोबाइल नंबर है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हर शहर, कस्बा, अभी सिंध से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है कि सिंध से भी कुछ इस तरह के आर्डर जारी हुए। जी बिल्कुल, जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मीरपुर खास अंदरून सिंध जो है, वहाँ की जो बार काउंसिल है उन्होंने बकायदा तौर पर जो है वो एक लेटर लिखकर अपने जो बार काउंसिल है उन्होंने दिया है, हाई कोर्ट में जमा करवाया है और उन्होंने उसमें भी यही इसी बात का जिक्र किया है कि ये जो रेजोल्यूशन है जिसके तहत 295 CPPC की जो है, इसके तहत जो है ये कार्रवाई करके तो अहमदिया कम्युनिटी को जो है पाबंद किया जाए और उनको रोका जाए कि वो जो है इस सारे मामला में से पीछे रहे। और ये जो है उनके थे प्रेसिडेंट थे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मीर परवेज अख्तर तालपुर, ये उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे सर्कुलर जो है वो तमाम थाना जात को भी दिया गया है, वहाँ की जो वहाँ पे जो कोर्ट है उसको भी दिया गया है और उसके अलावा जो वहाँ के नंबरदार और वडेरे हैं उनको भी ये बताया गया है कि अगर आप इस बात का ख्याल करें कि अगर आपके इलाके में कोई बंदा जो है वो कादियानी कम्युनिटी का रहता है तो इस बात की तरफ स्पेशल तवज्जो दें कि वो इसकी नमाज अदा न करे और कुर्बानी न करे। ये जो भी लोग दरखास्तें दे रही है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार है, सिंध की अभी आपने बताई, इस वक्त इन सब के ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला है वो अहमदी कुर्बानी ना करे और नमाज ना पढ़े, और पाकिस्तान में इसके अलावा कोई मसला नहीं, गुर्बत का मसला नहीं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं वो मसला नहीं, लोग लूट मार कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कोई किसी को उठा के लेके जा रहा है, कोई सड़क के किनारे ही मारना शुरू कर देता है। और इसके अलावा आपने देखा है जो हालात पाकिस्तान में
آپ کے نزدیک کیونکہ کیا خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ احمدی جو ہے وہ قربانی نہ کرے بس؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو معاملات ابھی تک ہمارے سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے مطابق تو سب سے بڑے معاملات یہی نظر آ رہے ہیں بار بار، کبھی رات کشمیر سے، کبھی ناروال سے، کبھی سیالکوٹ سے، کبھی راول پنڈی سے، کبھی سندھ سے، کبھی حیدرآباد سے، کراچی سے، لاہور سے، ننکانہ صاحب سے، شیخو پورہ سے، اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں درخواست یا کوئی ایسی چیز نہ موصول ہوئی ہو جس کے اندر کسی جگہ پہ پولیس جو ہے وہ چوٹی بانڈ لکھوا رہی ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے درخواست دے کے ان سے لکھوایا جا رہا ہے۔ تو مسلسل یہی ایک کنٹینیوسلی کام چل رہا ہے کہ اس وقت آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو بہت زیادہ کرائم ہے، جسے آپ ہیڈس کرائمز کہتے ہیں، کہ جس کے اندر جو ہے وہ قتل ہے، اقدام قتل ہے، 302 ہے، اغوا برائے توان ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رابری، یہ ساری چیزیں جو ہے جس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے اس وقت، جو بظاہر سوشل میڈیا کے ذریعے یا جو پولیس کی طرف سے اور اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس ذرائع کی طرف سے جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہی ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر یہاں پر جو قادیانی کمیونٹی ہے اگر وہ عید کی نماز پڑھ لیتی ہے تو شاید جو ہے وہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا اور اسلام پھر بچ نہیں سکے گا۔ تو اسلام کو بہت زیادہ شدید خطرہ ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ٹی ایل پی جو اپنی قربانی پیش کر رہی ہے اور وہ سامنے آ کر بس، اور پورا ملک جو ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، انتظامیہ، جوڈیشری، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تھانے، اسپیشل برانچ، کرائم برانچ، تمام لوگوں کو انہوں نے ایک ہی جگہ پہ پڑھنے کے لیے، جیسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں پڑھنے پاتا ہے، کہ وہ لوگ جو ہے وہ درخواستوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، خود تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بکرا نہ خرید لیا ہو، کسی نے کوئی اطلاع نہ دے دی ہو، کوئی لکھ کر نہ دے دے، کوئی ہمارے سامنے ایسا مسئلہ آئے۔ تو بہرحال ابھی تک تمام جو جرائم ہے ان کے اندر جو بڑا جرم ہے اس وقت وہ یہی ہے جس کو ملک فیس کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ قادیانی کوئی جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھ سکے۔ سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی تیزی آئے گی؟ جی بالکل اس میں تیزی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک پولیس کا لیٹر پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی جس میں پولیس کی طرف سے جو ڈی پی او ڈیرہ غازی خان ہے جی انہوں نے اس کے اوپر کمانڈ دی ہے، اور انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے اپنے متعلقہ سرکل کو، ڈی ایس پی صاحبان کو اور جو باقی ایس ایچ او صاحبان ہیں اس میں لکھا ہے کہ سرکل صاحبان، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سرکل صاحبان ہدایت برائے متعلقہ احمدی کمیونٹی بسلسلہ عید الاضحیٰ 2025 دفتر تحریر ہے کہ جو یہ جو 7 جون 2025 بمطابق 10 ذی الحج 1446 کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس تناظر میں بعض حساس مذہبی و قانونی معاملات کے پیش نظر ضابطۂ فوجداری اقدامات نہایت ضروری ہے۔ نیز پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 263 اور آرڈیننس 1984 کے تحت قادیانی مرزئی نام نہاد احمدی کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور انہی شعائر اسلام اور عبادات اور مذہبی علامات استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے، جن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا بھی شامل ہے۔ لہذا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے تھانہ کی حدود میں مقیم احمدی کمیونٹی کے سرکردہ افراد اور ان کی عبادت گاہوں کے منتظمین سے مل کر میٹنگ کریں اور انہیں آئین پاکستان کے متعلقہ قوانین کے مطابق جو ایس او پی سے آگاہ کیا جائے اور واضح ہدایت کی جائے کہ وہ قربانی سمیت کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جو شاعر اسلام کی خلاف چاہتا ہو۔ لہذا اس کی بابت کو یقینی بنایا جائے احمدی کمیونٹی کے سرکردہ افراد منتظمین سے تحریری طور پر سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے کہ وہ آئین حدود کے ضوابط کی مکمل پاسداری کریں گے اور کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ سرکل آفیسر ڈیرہ غازی خان۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پولیس کو کتنا خوف ہے، انتظامیہ کو کتنا خوف ہے، انہوں نے اپنے سرکل میں ایک لیٹر جاری کیے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے متعلقہ تھانوں میں جائیں اور جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنے جو منتظمین ہیں جو احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے شورٹی بانڈ بھروائیں، ان سے ایفیڈیوٹ بھروائیں تاکہ کل کو کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر نہ پیدا ہو سکے۔ تو کپڑے شپڑے تو نئے پہن سکتے ہیں کہ ابھی اس کی طرف توجہ نہیں کی ان کی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، ابھی تو کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر یہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو شکل ہے، ہمارا جو چہرہ ہے وہ قادیانی افراد سے ملتا ہے، تو لہٰذا ان کو کہیں کہ اپنا چہرہ بھی بدل لیں اور ساری چیزیں وہ بدل لیں۔ تو بہرحال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ابھی تک جو ہے وہ اس طرف تو توجہ نہیں گئی، دینی چاہیے ضرور پریشانی کے۔ میں کہتا بہت ضروری ہے یہ طریقے، میرے خیال کو چاہیے کہ دکانوں پہ بھی جا کے دیکھے کئی کپڑے تو نہیں خرید لینے۔ بس اگر ان کا دھیان چلا جائے گا تو وہ ضرور اس طرح بھی توجہ کریں گے۔ ابھی تو ان کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ بس آپ قربانی نہ کریں اور عید نہ پڑھیں۔ چلے
بہت شکریہ سر، بہت تھینک یو۔ نہیں مذاق میں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، نیک کپڑے پہننے، پھر آپ اگر نہائیں گے عید دن نہائے کیوں ہے، پھر اگر گوشت کھا لیا، قربانی کا نہیں بھی کھایا ویسے ہی کھا لیا، گوشت کیوں کھایا، پھر جناب آپ نے کیپ کیوں پہنی ہوئی ہے، پھر آپ نے جناب کوئی بھی بہانہ ہے، یہ یہاں پہ بات نہیں رکے گی، میں آپ کو جو سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہو، دوسرا کوئی اٹھائیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر اٹھائیں گے، عید ختم ہوگی کوئی نیا شو شروع ہو جائے گا، تو جہالت ہے، میں تو اس کو یہی کہوں گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ 75 سال سے یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، 75 سال سے تو اسلام نے پاکستان میں ترقی نہیں کی، 75 سال میں تو رشوت ختم نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا نہیں ختم ہوا، بچوں کے ساتھ مدرسوں میں جو کیس ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، رشوت ختم نہیں ہوئی، چوری ڈاکہ کوئی چیز ختم نہیں ہوئی 75 سال۔ اچھا یار اس دفعہ یہ کر کے دیکھ لو، شاید بہتری آ جائے، کوششیں تو کرنی چاہیے، اسی طرح اسلام جو خطرے میں ہے وہ بچ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حالت، ان کی سوچ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ، آگے نہیں بڑھنے دیتے، بیڑا گرک تے ٹھنڈی سڑک۔ میں کیا کہوں اب اس پہ، آپ نے دیکھ لیا، پولیس بھی علماء بھی اسی کام پہ لگے ہوئے اور کسی کو کوئی کام نہیں، وہ سمجھتے یہ سب سے بڑا اس وقت جہاد ہے۔ کیا ہے، دیکھتے رہے چینل ہمارا بھی، تاکہ ہم بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہے، سبسکرائب کریں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کل سے پورے یورپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، لوگ شاید اسے ایزی لے رہے ہیں، ہمارے غیر ملکی تو ویسے بھی نہیں ڈرتے، مگر جو یورپین ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا عبدالقیوم صاحب ہے۔ سر بتائیے، یہ تو اچانک ایک دم حالات جو ہے وہ خطرناک ہو گئے۔ دیکھیں، آدمی کا جب دماغ خراب ہوتا ہے مبارک صاحب، تو یہ خراب ہونے والے دماغ جو تھے آپ کو پہلے پتہ ہے ان کے کیا حالات ہوئے ہیں۔ صدام کو دیکھ لو، غدافی کو دیکھ لو، بڑے بڑے لوگوں کے دیکھ لو، ان کے دماغ خراب تھے۔ اس بندے کا دماغ، ہم نے آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ بولا اس کا دماغ خراب ہے۔ اب دیکھیں، رشیا ایک سپر طاقت ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، چائنا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے اندر 4000 کلومیٹر دور مبارک صاحب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کی سیکورٹی فیل ہوئی ہے رشیا کی، کس طرح ان کے چیزیں نوٹ نہیں کر پائے وہ کہ یہ میزائل حملہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر یا ڈرون حملہ ہو رہا ہے، اور ان کے سب سے بڑے ایئر فیلڈ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ تو ابھی جو حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر جب جاپان نے ان کی ایک بندرگاہ تھی تو وہاں حملہ کیا تھا تو انہوں نے ایٹم بم گرا دیے تھے۔ ابھی جو امریکہ کا صدر ہے اس نے بتا دیا، پیوٹن نے اس کو بتایا کہ ابھی دیکھو ریڈ لائن اس نے کراس کی ہے، ابھی تو نہیں بولے گا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے تو حملہ کر اس کے اوپر، کیونکہ یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا مبارک صاحب۔ اگر یہ بندہ رشیا کے اوپر کر سکتا ہے، یہ کر امریکہ کے اوپر کر سکتا ہے، کر یہ چائنا کے اوپر کر لے گا اس طرح کا، اور اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کوئی پیچھے سپورٹر اس کے بیٹھے تھے۔ تو رشیا ابھی کہتے ہیں کہ لیٹسٹ یہ ہے کہ رشیا نے اپنی تمام ڈیفنس فورسز کے جو بڑے چیف ہیں سارے بلا لیے ہیں، اور وہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بڑے حملہ تو میزائل ابھی نہیں چلنے والے، اس نے تو سنے اس کا بڑا نقصان کیا ہے مبارک صاحب۔ یہ خطرہ ہے بہت بڑا۔ ابھی یورپین یونین پوری خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ پیوٹن کیا جواب دے گا؟ پیوٹن آلریڈی اس نے بارڈر کے اوپر ایٹمی میزائل لگائے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے مبارک صاحب یہ خطرہ ہے کہ پیوٹن خاص کر یوکرین کے اوپر ایٹمی حملہ کرے گا۔ سر ایٹمی حملہ اگر یوکرائن پہ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یورپ محفوظ رہے گا، یورپ خاموش رہے گا؟ بالکل نہیں۔ اب یورپ دیکھیں کہ کوئی کسی آگ میں کوئی، وہ کیا کہتے ہیں آگ لگانے میں تو وہ بہت کچھ تیل شیل بھی دے دیتے ہیں، ماچس بھی دے دیتے ہیں، جاؤ لگاؤ، لیکن جب لگتی ہے تو پھر نزدیک اس کا کوئی نہیں جاتا۔ یورپ والے اتنے پاگل بھی نہیں ہے کہ اگر پیوٹن ایٹمی حملہ کر دیتا ہے اس کے اوپر 2-4 میزائل ایٹم کے گرا دیتا ہے یا ایٹم بم گرا دیتا ہے اس کے بڑے بڑے شہروں پہ، تو کون آئے گا اس کے نزدیک؟ کیونکہ پیوٹن نے آلریڈی بارڈر کے اوپر تو اپنے میزائل ایٹمی لگائے ہوئے، وہ اس نے دھمکیاں بھی دی ہوئی ہے کافی 2-4 ملکوں کو۔ تو یہ جنگ پھر ایٹمی جنگ اگر بنے گی تو میرے خیال میں کوئی یورپ کا کوئی ملک نزدیک نہیں جائے گا
کوئی بھی اپنے ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس بندے کے جس کا دماغ خراب تھا. اس نے ابھی وہی کام کیا ہے جو کوئی بھی بندہ نہیں کرنا چاہتا تھا, اس نے وہ کام کر دیا ہے. تو یہ ابھی دیکھیں, امریکہ نے بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بولے رشیا کو کہ ٹھیک ہے تو حملہ کر اس کے اوپر, اگر تمہارے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو یہ تم بھی اس کے اوپر کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ادھر سے بھی کلیئرنس لے لی ہے. اور یہ بندہ جو ہے یہ بہت خطرناک آدمی ہے مبارک سے, یہ پوری دنیا کو مروانا چاہتا ہے, نہیں پوری تو یورپ کو مروانا سر چاہتا ہے. یورپ تو کہتا ہے کہ پوٹن خطرناک ہے, جو روسی صدر ہے وہ بڑا خطرناک ہے, وہ بھی تو باز نہیں آ رہا, وہ بھی تو بمباری کر رہا ہے لگاتار یوکرائن میں. ایک طرف بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, دوسری طرف بمباری چل رہی ہے. ہاں یہ بات ہے. تو یہ بندہ جو ہے بھی مروائے گا سب لوگوں کو. ہم لوگ کہہ رہے تھے شکر ہے امن ہونے والا ہے, کچھ یورپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم لوگ تو یورپ میں رہتے ہیں, یہاں پہ کھانا پینا ہر چیز ڈبل ٹرپل پہ چلا گیا تھا. ابھی تھوڑے نارملائز آپ دیکھیں کہ یہ جو ریٹ آف ایکسچینج تھے کافی نیچے آ رہے تھے, بالکل بیلنس ہوتے جا رہے تھے, اور اس بندے نے پھر وہ اس کو آگ لگا دی. اور ابھی کہتے ہیں پیوٹن جو ہے وہ ابھی برداشت نہیں کرے گا میرے خیال میں. اس نے سائن کل کر دی ہیں, کل ایک ویڈیو جاری کی ہے اس نے, باقاعدہ سائن کی ہے, جی ایٹمی حملہ ہم کریں گے. ایک چیز بتائیے, انگلینڈ کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں, فرانس کے پاس بھی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں کہیں کہ روس کا کام تمام ہونے والا ہے؟ وقت صاحب کوئی حملہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی وہ دکھاوا تو سب کچھ کرتے ہیں نا, یہ وہ فلانٹنگ, لیکن جب ایٹمی حملے کی بات آئے گی تو کوئی نزدیک نہیں آئے گا, نہ فرانس آئے گا نہ انگلینڈ آئے گا. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے میزائل, دنیا میں سب زیادہ تو ایٹم بم رشیا کے پاس ہیں, امریکہ بالکل ساتھ نہیں ان کا دے گا. امریکہ ایک سائڈ پہ بیٹھا سر ہوا ہے. ایٹم بم تو ہے اس کے پاس, کل بھی تو اس کا سسٹم فیل کر دیا نا, کل بھی تو اس کو پتہ نہیں چلا. اور صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایٹم بم کو کوئی مذاق والا بم تو ہے نہیں ہے, یہ تو لاکھوں دنیا بھر کے کروڑوں دنیا کو مروا دے گا. تو کیا برطانیہ چاہے گا اس کا ملک ختم ہو جائے, یا فرانس چاہے گا اس کا ملک ہی ختم ہو جائے دنیا سے؟ وہ دیکھیں گے, تماشا بھی دیکھیں گے. یوکرین کی سختی آ گئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. راحت کافی میزائل ڈالے گئے, بڑے بڑے میزائل روس نے ڈالے ہیں ان کے بڑے شہروں میں, تباہی مچا دی ہے وہاں پہ, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرائن کوئی اگلا قدم بھی اٹھائے گا, کوئی اور بھی حملہ ہونے والا ہے یوکرائن کی طرف سے اس طرح کا؟ بہت بڑا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہتے ہیں کہ پیوٹن کو آگ لگی ہوئی ہے, وہ بندہ جو ہے ابھی کچھ بھی کر جائے گا, اور یہی 2-4-10 گھنٹوں کے اندر کرے گا. اس خاص کر تو یوکرین کو جو ٹارگٹ ہے, جس نے مارا ہے اس کو, اس کے تھرو مارا ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کو نہیں چھوڑے گا وہ. اور ابھی اس کی ہمیشہ کے لیے جنگ ختم کرنے کا امریکہ کی وہ پالیسی کہ 2 ایٹم بم جاپان پہ گرے تھے اس زمانے کے, آج سے 70 سال پہلے, وہ اتنے بڑے ایٹم بم بھی نہیں تھے. آج تو ایٹم بم جو ہے رشیا نے بولا تھا کہ ایک ایٹم بم ایک پورا ملک میں ختم کر دوں گا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی سختی آ گئی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ خود چھپ گیا ہے جو انفارمیشن ہے نیوز میں, اور لوگوں کو بولا سب چھپ جاؤ نیچے انڈر گراؤنڈ میں, پیوٹن کچھ کرے گا. تو یہ چیزیں عقل مند لوگ مبالغ کا کیا ہوتا ہے, عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے جس سے بیوقوف لوگ دنیا میں مار کھاتے ہیں اور دنیا کو مرواتے ہیں. پھر چلے, بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہیں, ہر بندے نے جس طرح ابھی تبصرہ کرنا ہوتا ہے زبردست کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے جو میں ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یورپ کے ساتھ روس اگر جنگ کرتا ہے تو اتنی آسان نہیں ہوگی, اور ہو سکتا ہے, میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں بتاتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے. اگر اس کے پاس ایٹم بم ہے تو یورپ کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کہہ تو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ حملہ کرو, لیکن جو اندر کی خبریں ہیں وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ روس جو ہے وہ کبھی ایٹمی حملہ کرے اور کسی بھی یورپین ممالک کو نقصان پہنچائے. اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے, مگر روس کے لیے اس وقت شدید خطرہ ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کے حالات ہوئے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں جرمنی برلن پہ حملہ کروں گا, میں لندن پہ کروں گا, میں وہاں پہ کروں گا, میں یہاں پہ کروں گا, اور وہ پورے غصے میں اس وقت ہے. جہاں تک یہ یوکرائن حملے کا تعلق ہے,
اکیلے یوکرائن کا کام نہیں ہے، پتہ اس کو بھی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جو ممالک اس کے ساتھ جنہوں نے اس کی مدد کی ہے میں ان کے ساتھ بھی حساب لوں گا۔ امن کی طرف نہیں جا رہا سسٹم، جس طرح ابھی صاحب نے کہا کہ آرام سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ حالات اچھے نہ رہیں، اور جرمنی میں باقاعدہ طور پہ اسکولوں میں بھی بچوں کو، جو بڑے بچے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح تمام یورپی ممالک میں یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ روس کسی وقت بھی حملہ کرے گا، اور 2-3 ملک جس طرح میں نے بتایا اس کے نشانے بھی ہیں، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ لیکن اس اگر یوکرائن کے اندرونی حالات جو ہیں بڑے خراب ہیں، وہاں پہ شدید بمباری کی گئی ہے، بے شمار ویڈیو اس کا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا امن کی طرف نہیں جا رہی۔ دوسری طرف اسرائیل آپ دیکھ لیں، وہاں حالات ٹھیک نہیں، انڈیا پاکستان دیکھ لیں، وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے، کسی وقت وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا۔ تو یہ نہ کہ امریکہ سب کو لڑا کے خود خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے اور بعد میں اپنا اسلحہ شسلہ بیچ کے دکانداری چلتی رہے، اور یہی ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو منافق کھلاڑی ہوتا ہے وہ ہر طرف ہی کھیلتا ہے، وہ دونوں ٹیموں کی طرف کھیلتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ساری ٹیموں کی طرف کھیل رہا ہے امریکہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ قربانی کی عید نزدیک آ رہی ہے، اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، میرے پاس ہی پہنچی ہے، میں آڈیو سنواتا ہوں آپ کو اور تصویر لگا دیں گے انصاف کی۔ جی سر، جی میں درخواست لکھ کے اب ڈی پی او آفس کورٹ کی برات جا رہا ہوں۔ میں آن دا ریکارڈ تمام گواہان اور عوام کی موجودگی میں اپنی ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں، اس کو ریکارڈ رکھیں اور میڈیا کو بھی آگاہ کرتا ہوں۔ مرزئی قادیانی، آپ پیچھے آ جائیں، مرزئی قادیانی کسی صورت بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل پاکستان، تعزیرات پاکستان کے تحت اور موجودہ کی طرف سے بھی لیٹر جاری ہوئی ہے، کیونکہ مرزئی کافر ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے۔ اس نے میرے منہ پہ اقرار کیا ہے، میرے ساتھ گواہان موجود ہیں، آپ لوگ بھی گواہ ہیں۔ تو میں اس وقت ڈی پی او آفس سے نیویارک جا رہا ہوں۔ میں نے 2018 میں MNA کا الیکشن لڑا ہے، الحمدللہ میں تحفظ ختم نبوت ہوں اور تحفظ ختم نبوت رہوں گا اور جیوں گا اور مروں گا اور حشر میں بھی خادم ختم نبوت اٹھوں گا۔ یہ ہوا یہ کہ ایک بندہ چناب نگر سے گیا، وہ جب وہاں پہنچا بکرا خریدنے، جو مجھے سمجھ آئی ہے چنیوٹ میں شاید یا وہاں کہیں بھی، تو یہ جو تحفظ ختم نبوت ابھی بتا رہا ہے، اس نے اسے پہچان لیا۔ اس نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں آیا ہوں چناب نگر ربوہ سے۔ اس نے کہا جی آپ آئے تو ہیں یہاں پہ، لیکن کس لیے آئے؟ اس نے کہا جی میں بکرا خریدنے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ بکرا تو خرید نہیں سکتے، آپ قربانی نہیں دے سکتے، یہ ہے جو اصل ایشو۔ پھر اس نے ایک درخواست لکھی ڈی پی او چنیوٹ کو دینے کے لیے، گواہ شواہ وہاں پہ مل جاتے ہیں عام میں، اور یہ بتانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں اس نے بکرا خریدا یا نہیں خریدا، وہ جو ڈرامہ تھا وہ تو ادھر ہی رہ گیا، یہ فلم نہیں شروع ہو گئی۔ اب یہ ڈی پی او صاحب کوئی حکم نامہ جاری کریں گے، کیا کریں گے، یہ بات کی کہانی ہے۔ کل ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو اسی بات پہ انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا اتنی حالات پہ کہ کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ منو مرن دا شوق بھی سی۔ یہ بڑی گہرائی کی بات ہے، سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کئیوں کے تو اوپر سے نکل جائے گی۔ اصل میں جو میں آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی مذہبی اتنا کوئی مفتی شفتی نہیں ہوں، لیکن جو میری عقل کام کرتی ہے وہ یہ ہے، یا جو اس دوست نے بھی مجھے مشورہ دیا، لیکن میرے ذہن میں تھی یہ چیز، میں بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں، سب کو پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں یا دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، کہ یہ جو قربانی ہے
ان لوگوں پہ فرض ہوتی ہے جو حج پہ جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی وہاں پہ کریں۔ اور آپ نے دیکھا سعودی عرب میں بڑی تعداد میں ایسے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں جو بعد میں افریقہ کے ممالک میں جن کا گوشت جاتا ہے، پاکستان میں بھی آتا ہے، ہر جگہ پہ بھیجا جاتا ہے کہ گوشت ضائع نہ ہو جائے، اتنے حاجی کیے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے دوسری طرف کہ یہ سنت ہے، اور یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، میں بالکل آپ کو کھل کے بتا دوں کہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں اور میں کسی کو نہیں کچھ کہوں گا، کہ میں دیکھوں کہ اگر میں نے حج پہ جانا ہے تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا مجھے اپنی جان کا کوئی خطرہ ہے یا راستے میں کوئی مشکلات ہیں ایسی جس سے کوئی فتنہ فساد پھیلنے کا خطرہ ہو یا کوئی بھی آپ کہہ لیں، اس وقت تک حج بھی جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اب یہ بھی بات ہے کئیوں کے سر سے گزر جائے گی، جس کو سمجھ آ جائے گی میرا خیال وہ کم لوگ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو قربانی ہے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ حج پہ نہیں گئے تو یہ سنت ہے۔ فرض کرے کہیں پہ آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، نماز پڑھنے کا مشکل پیدا ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، اور وہاں پہ آپ بدو بدی یا ضد بازی میں آ کے اس طرح کے کام کرتے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جان جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی، یہ ہندوستان میں بھی یہ مسائل ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں، میں ان کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، اپنی طرف نہ لے جائیں۔ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا جو گائے ہے اس کو وہ کوئی نقصان پہنچائے یا ذبح کرے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ نے وہاں پہ گائے ذبح کرنی، سمجھ آئیے آپ کو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب تک وہاں پہ لڑائی نہ ہو اور وہاں پہ آپ کو کوئی مارے پیٹے نہ، اور پھر آپ کہیں بلے بلے شاباش شاباش میں نے یہ جو گائے ذبح کی اور پھر انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا، تو بتائے کہ اسلام کے لیے یہ بڑا فخر محسوس کیا جائے۔ یہ بالکل سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہندوستان میں بھی آئے دن وہاں پہ مسلمانوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اور مختلف طریقوں کے ساتھ وہاں پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں بات کریں تو آپ یہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غریب ممالک ہیں بے شمار، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا، افریقہ ہے بڑی تعداد، وہاں پہ آپ اپنے پیسے بھجوا سکتے ہیں۔ آج کل ویسٹرن یونین ہے، اور بھی طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں، میں بالکل سب تو نہیں آپ کو اب یہاں پہ پروگرام بتا سکتا۔ اور پھر وہاں پہ قربانی دی جا سکتی ہے اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس میں آپ حصہ لیں تو کوئی مشکل نہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیل مجھے مار، وہ والا کام نہیں درست۔ میرے حساب سے والا اگر ہجرت کا بھی آپ نے دیکھا تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ آپ محفوظ نہیں وہاں سے ہجرت کر جائیں، اور یہاں سے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور بیوقوفوں کے لیے میں سارا دن بھی بولتا رہتے فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ کیوں ہجرت کر کے پاکستان چھوڑ جاتے ہیں؟ بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا مذہبی مسائل ہے یا کوئی اور کسی کو پرابلم ہے، وہ آپ نے دیکھا شہر بھی چھوڑ جاتے ہیں، محلے چھوڑ جاتے ہیں، زیادہ پرابلم ہے تو ملک چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں آ جاتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، آپ نے دیکھا جہاں پرامن ممالک۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے آج تھوڑا سا واضح طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ مشکل اپنی زندگی کے لیے پیدا کریں، سب سے پہلے اپنی آپ کی زندگی ہے پاکستان کی جیل میں چلے جائے کوئی، وہاں کی حالات جو آپ دیکھ لے کیا ہوتا ہے، پھر جیلوں کی زندگی کیسی ہے، جیلوں کے حالات کیا ہے، یہ تو ایک آپ کو میں نے بات بتا دی۔ اب دوسری طرف آ جائیے ختم نبوت، یہ جو صاحب کو بڑی پریشانی بنے گی ختم نبوت۔ میں الیکشن جیتا تھا، پہلے سے پوچھے آپ ایمانداری کے ساتھ الیکشن جیتے تھے؟ آپ ابھی الیکشن جو ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، 2018 کے الیکشن ہوں، کوئی بھی الیکشن ہو، وہاں پہ ووٹ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے ختم نبوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ جو
اتنی پاور میں بندہ آ جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے وہاں پہ، اس سے پوچھے کہ کتنا اس نے اپنی زندگی میں ظلم کیا، کتنے لوگوں کو اس نے ظلم کا نشانہ بنایا، کتنے لوگوں سے یہ پیسے لے کے لوگوں کے اوپر کیس ڈالتا رہا، کتنے لوگوں سے پیسے لے کے ان سے کیس ہٹاتا رہا۔ یہ کچہریوں میں چلتا ہے، ایم این اے ایم پی اے کا یہی کام ہے وہاں، اور کیا کام؟ آپ سمجھتے ہیں یہ خدمت کرنے کے لیے بنتے ہیں؟ چلو خدمت کرنے کے لیے بنتے تو پاکستان کی حالت یہ نہ ہو، اور یہ جو 4 6 10 20 لوگ ساتھ لگائے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا، وہ کہ جی سر نے کہہ دیا بس ہم نے دیکھ لیا۔ یہ جھوٹ اور فریب کی دنیا ہے، اور یہاں پہ اپنے آپ کو ایسے جھوٹے اور فریبی لوگوں میں مشکلات میں ڈالنا میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند ہے۔ آپ دیکھ رہے جہالت کتنی ہے وہاں، آپ آئے دن کوئی نہ کوئی جاہل کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، جس طرح وہ سرگودے میں واقعہ پیش آیا، اتنے بڑے ڈاکٹر تھے اور وہ جاہلوں کو تو نہیں پتا کہ ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ڈاکٹر کیسے بنتا ہے۔ اب سونے کا پتا تو جو سونے کی پہچان رکھتا ہے اس کو پتہ چلے گا، یا ہیرے کی پہچان جو رکھتا ہے اس کو لگے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں، جس میں عقل ہی نہیں، جس میں شعور ہی نہیں، جس میں سمجھ ہی نہیں، جو ان پڑھ ہے جاہل ہے، اس کو کہاں سے یہ پتہ چلے گا؟ اس کو کہاں سے آپ بتائیں گے؟ آپ ان جاہل لوگوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ جو اتنا فساد کا ماحول وہاں پہ پیدا کرتے، اب گیا بھی یہ بھی ہوگا وہاں پہ بکرا لینے، یہ بکرا اپنا نہیں لیا، جو دوسرا لینے گیا اس کو پہچانتا رہا آپ کہاں سے آئے، کیونکہ ذہن میں تھا کہ میں جاؤں گا اسی مال پہ کہ کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا تو بعد میں یہ ڈرامہ شروع کروں گا اور سوشل میڈیا پہ آ جاؤں گا اور پھر میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اور پھر لوگ کہیں گے بلے بلے پہ شاباش شاباش، یہ تو ختم نبوت کے لیے بڑی جدوجہد کر رہا ہے۔ تو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ باقی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، 18 سال سے سب اوپر ہی ہوں گے جو بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہے چاہے پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کے بعد آپ میرا حل اور بھی راستے ہیں نیکی کرنے کے، بے شمار راستے ہیں، بے شمار یتیم بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان میں، 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کا جہیز نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس گھر بار نہیں ہے، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، بیمار ہیں۔ کئی راستے ہوتے ہیں جب کسی نے نیکی کرنی ہے، اور نیکی کے لیے آپ کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی راستہ اختیار کریں جس میں جو بھی یہ صاحب کو تکلیف ہو رہی۔ خیر یہ تو میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں بتا رہا، میں اپنے بارے میں، کہ ہر جگہ پہ سب سے پہلے آپ کی جان مال عزت جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے۔ باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں، چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، اس رولے گولے میں یہ نہ بھول جائیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب جی سر کیا ہوا ہے ایک دم؟ یہ تو حالات تبدیل ہو گئے۔ ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ امن کی طرف جا رہا ہے سسٹم، مگر یہاں پہ تو امن شمن میرا خیال دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جو کچھ اتوار کی رات کو ہو گیا ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ امن کی بات چیت جو آج کٹھے تو ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ استنبول کے اندر وہ میٹنگ کینسل نہیں ہوئی ان کی، امن کے لیے جو ہونی تھی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ رشیا جو ہے وہ آپ کو پتا کہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ کہ اتنی دور تک جو کہا جا رہا ہے جو ہوائی اڈوں کے اوپر انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں، 117 ڈرون حملے ہوئے ہیں 4 ریجن کے اندر، 4 ایئرپورٹس کے اوپر، اور یہ سارے ریجن جو ہے دور دور کے ہیں۔ مطلب ایک جو ہے جو کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹرن سائبیریا کا ایریا ہے، وہ 4000 کلومیٹر ہے ایسٹ فرام دا فرنٹ لائن، جہاں پہ لڑائی ہے، مطلب ہے یوکرائن کے ساتھ اس کی فرنٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے وہ 4000 کلومیٹر ہے۔ اس طرح اولنایا ایئر بیس ہے جو اس کا ریجین جو بتاتے ہیں، ان کے نام ان کا اپنے اسٹائل کے ہیں جو ہم سے تو پڑھے بھی نہیں جاتے، مورنا میسکیس کا کر کے اس کا نام ہے اس ریجین کا، وہ 2000 کلومیٹر بنتا ہے یوکرائن بارڈر سے،
اور وہاں تک ڈرون کا پہنچ جانا اور حملے کر دینا، اور جس سے کہ صرف کھڑے ہوئے طیارے جو ہیں انہوں نے ایئرپورٹس کو نقصان نہیں پہنچایا، جو طیارے کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر ڈرون حملے کیے ہیں اور ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور تمام کے تمام طیارے وہ ہیں جو میزائل لے کر جانے والے ہیں یا کروز میزائل کو موو کرنے والے ہیں، یا جو سسٹم ہوتا ہے میزائل کو گائیڈ کرنے والا، ان میں ان بعض طیارے ان میں وہ لگا ہوا تھا۔ تو اس کو جس کہتے ہیں کمر توڑنے والی بات، وہ کافی کامیاب حملہ کیا ہے۔ اب یوکرائن والا یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے 1 سال 6 مہینے اور 9 دن کی پلاننگ کے بعد یہ ہم نے حملہ کیا ہے، اور لکڑی کے جو ڈبے ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈرون چھپائے تھے، اور جو ٹرکس الکاوی وغیرہ جاتے ہیں روس کے اندر، اس کے اندر ان کو انہوں نے ترتیب کے ساتھ وہاں اکٹھا کرتے رہے ہیں، وہاں پہنچایا ہے، اور پھر وہاں سے وہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور یہ ایک ان کی بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے، جس کا جو فوری جواب جو روس نے دیا، اس نے کل رات جو ہے 472 ڈرون حملے اور 7 کروز میزائل جو ہیں وہ پھینکے ہیں یوکرائن کے اوپر، جس میں کہتے ہیں ایک فوجی ٹریننگ سینٹر تھا جہاں 12 فوجی ہلاک ہوئے اور 60 زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر ایک جنگ کی جو ہے دونوں طرف سے ایک نئی جیسے کہتے ہیں موومنٹ ہوئی ہے جنگ کی طرف، جبکہ آج استنبول کے اندر جو ہے کل ان کا یوکرائن کا وفد جو ہے وہ استنبول پہنچ گیا تھا، آج بھی رشیا والے بھی آج پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ دونوں نے بھی اس کو کینسل کرنے کا اعلان نہیں کیا، اس لیے ابھی تک رپورٹ کوئی ایسی نہیں آئی جس سے میں کہہ سکوں کہ ہاں جی گفتگو شنید شروع ہو گئی ہے، لیکن کہا جی انٹرنیشنل پریس یہی کہہ رہا ہے کہ گفتگو شنید کا جو شیڈول ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اب وہ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے یہ شام تو پتہ لگے گا، لیکن بہرحال ایک نئی جنگ کی جو ہے صورتحال درپیش ہو گئی ہے، اور اس صورتحال میں جو اگر جو نقصان ان کا ہوا ہے 2 بلین ایک وہ نقصان بتا رہے ہیں، ایک نے 7 بلین لکھا ہے، ایک نے 2 بلین لکھا ہے، تو اچھا نقصان تو پتہ لگے گا کیا ہوا ہے روس کا، تو وہ بدلہ بہرحال لے گا، اس لیے اب جنگ کی توازن پکڑنے کا امکان زیادہ پیدا ہو گیا، اور ویسے بھی کیونکہ یوکرائن کی 20% علاقے کے اوپر وہ کہتے ہیں روس کے قبضے میں چلا گیا ہے پچھلی جنگ کے بعد، تو جس میں کریمہ کا علاقہ بھی شامل ہے، تو اس صورتحال میں روس کا پیچھے ہٹنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، اور اگر روس وہاں بیٹھا رہا یا روس کی جنگ چلتی رہی تو ظاہر ہے پھر یورپ تو اپنے آپ کو انسیف محسوس کرے گا، اور یورپ کے اندر پھر جنگ کی تیاری جو ہے وہ پورے زوروں پر شروع ہو جائے گی، شروع ہو رہی ہے، ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ایسے سسٹم نہیں تھے، امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اب یہ انڈیپینڈنٹ ہی اپنے سسٹم کھڑے کر رہے ہیں، اس میں یقیناً تیزی آ جائے گی۔ جی خان صاحب، بار بار جرمنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے روس جرمنی کو نشانہ بنائے یا انگلینڈ کو بنائے، آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسے حالات آنے والے ہیں جلد ہی؟ دیکھیں حالات کس طرح پلٹا کھاتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک رات کے اندر بالکل ہی نئی چیز سامنے آ گئی، اس لیے کہہ کچھ نہیں سکتے، جو بھی ہے روس کے اوپر سب یہی کہہ رہے ہیں، پورے یورپ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس وقت کیا قدم اٹھا دے ہمارے خلاف، اگر اس کو کہیں پہ دبنا پڑ گیا یا اس کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یقیناً ان ممالک کو حملہ کرے گا جن کے جو ممالک یوکرائن کی مدد کر رہے ہیں، اور اس میں جرمنی سب سے آگے ہے اقتصادی لحاظ سے بھی، اور اسلحے کی دوڑ کے اندر بھی، اسلحے کی مدد کے لحاظ سے بھی جو ہے تمام ترسیل جو ہے وہ جرمنی سے ہو جا رہی ہے، وہ پیسہ سارے ممالک دے رہے ہیں لیکن فرنٹ لائن کے اوپر جرمنی ہی ہے، اس لیے جرمنی جو ہے سب سے پہلے انسیف ہوگا، اور روس کا پہلا بدلہ جو ہے وہ یقیناً جرمنی سے ہی لے گا، اس لیے جرمنی اس وقت اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہی ہے، حکومت بھی اور عوام میں بھی خوف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جنگ کی طرف۔ خان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یورپ کے اتنے ممالک کیا روس کو یہ موقع دیں گے کہ کوئی وہ اس طرح کا قدم اٹھائے، کوئی ایٹمی حملہ کر سکے؟ دیکھیں اس کے پاس جتنا کچھ میٹیریل ہے یورپین کے پاس نہیں ہے، مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تو یہ تیار نہیں ہے،
تو اس لیے ظاہر ہے کہ بھائی اگر روس نے بلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر روس کا پلہ یقیناً بھاری جائے گا، سوائے اس کے کہ امریکہ ان کی مدد کرے، اور برطانیہ کی وجہ سے امریکہ میدان میں آ جائے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن موجودہ صورتحال جہاں تک مقابلہ کریں گے آپ سامان کا، ترسیل کا، فوج کا، تو روس کا پلہ اس وقت بھاری ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ روس ایٹمی حملہ کرے گا؟ جس طرح وہ دھمکیاں آپ لگا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے جی پوٹین نے سائن بھی کر دی ہیں، آپ یوکرائن پہ کوئی چھوٹے موٹے ایٹم گرائے گا۔ دیکھیں یورپ کی پہلی کوشش تو یہ ہوگی یورپی ممالک کی کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جب ان کے پاس تیاری مکمل نہیں ہے تو یا انہوں نے دوسروں کی مدد کے ساتھ لڑنا ہے تو یہ یقیناً چاہیں گے کہ جنگ نہ ہو، اور اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اس لیے ان کو ممکن ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے یہ ایسا راستہ پیدا کر لیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ رک جائے، یا اس کے اندر جو ہے وہ ایٹمی جنگ والی صورت پیدا نہ ہو۔ چلیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ جی یہ تھے جی عرفان احمد خان صاحب۔ بات ان کی بھی درست ہے کہ کوئی پتہ نہیں راتوں رات کیا ہو جائے، امن کی بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ ابھی جس طرح خان صاحب نے بتایا کہ بار بار برلن کا نام لیا جاتا ہے، برلین کا نام لیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو روس ہے وہ کوئی اس طرح کے میزائل حملہ کر سکتا ہے برلین پہ، یعنی کہ جرمنی پہ، نام برلن کا ہی آتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ممالک پہ اکٹھا وہ حملہ کرے، اور کیا یہ ان تمام ممالک کے ساتھ اکیلا جو ہے وہ لڑ پائے گا؟ کیونکہ عام مسائلوں کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوگی، پھر ایٹمی حملے کیے جائیں گے۔ یہاں تک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی ایٹمی حملہ کیا جائے گا اس کے اوپر یوکرائن پہ، میرا خیال ابھی تھوڑا وقت لگے گا، اتنی جلدی نہیں ہوگی، لیکن جنگ یہ ضرور ہوگی۔ کب ہوگی؟ 1 سال، 2 سال، 6 ماہ، 3 سال، لیکن ایک دفعہ جب تک ٹھنڈ پروگرام نہیں ہوگا، ٹھنڈ پروگرام ہوتا ہے جب آپ لڑ لڑ کے پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام ہو گیا۔ جس طرح آج کا انڈیا پاکستان بیٹھے تو ہیں مگر پھر دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، اور انا کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور جشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنا بندوبست رکھیں، اسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کل اتنا بڑا کام یوکرائن نے کر دیا، پتہ نہیں انڈر گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، کسی کے علم میں نہیں۔ صبح ہی پتہ چلتا ہے جناب یہ ہو گیا، جو بچ گیا، جو نہ بچا اس کا پتہ نہیں کدھر گیا۔ تو جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں، ہم کسی کو ڈراتے نہیں، کسی کو خوف زدہ نہیں کرتے، لیکن حالات جو ہوتے ہیں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے۔ وہ بھی اس وقت کافی پریشان ہے، اور جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کے حالات ہو جائیں، لیکن یہ اکیلا پھر جرمنی نہیں ہوگا، جیسے ہی کسی یورپ کے ملک پہ حملہ کیا جائے گا۔ فن لینڈ کے متعلق بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں بھی روس کی فوج لگی ہوئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو بھی اپڈیٹ ہو ہم دیتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے۔